बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद शारिब वक़ार अपने यूट्यूब चैनल के साथ। सामने आज का हमारा मौजू है रिस्क ऑफ ERP फेलियर। ERP क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और हम अकाउंट्स फाइनेंस के जो प्रोफेशनल्स हैं, हमें अपनी रोज़मर्रा की प्रोफेशनल लाइफ में अक्सर इस लफ्ज़ से वास्ता पड़ता है। और बिजनेस एंटरप्राइजेज जो हैं वो ERPs क्यों लेकर आती हैं, यानी इन ERPs को आजकल वैसे भी जो है डिजिटलाइजेशन का बहुत ज़्यादा ज़ोर हो रहा है और हर कोई जो है अपनी बिज़नेस को डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन और इन किस्म की बातों पे आजकल मौजू पे बहुत बात हो रही है। ERPs जो हैं ये बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं और ये सिर्फ अकाउंटिंग के लिए नहीं होते, बल्कि इनमें CRM भी होते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और आपका HR, तमाम चीज़ें जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। फिर ये एक सॉफ्टवेयर के अंदर, एक वन विंडो सोल्यूशन के अंदर इंटीग्रेट हो जाते हैं। और आखिर में ज़ाहिर है किसी भी बिज़नेस का जो मेन रीज़न होता है करने का, जो पैसा कमाना, वो उसका फाइनेंशियल्स जो हैं वही उसकी किसी भी बिज़नेस की कामयाबी को, या उसमें जो ग्रे एरियाज़ होते हैं, उसमें और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए होती हैं, उसके रिजल्ट्स को जो हैं पोर्ट्रे करते हैं। तो इन ERPs की जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, ये ERPs का जो यूजेज है, इसकी वजह से हमें बहुत सारे जो हैं काम हमारे इस ऑटोमेशन की वजह से आसान हो जाते हैं। और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड काम जो ख़ासतौर पे ग्रोइंग बिजनेस हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, जिनमें ट्रांजैक्शंस जो हैं बहुत ह्यूज हो गई है, तो उसमें हमें हेल्प आउट करते हैं हमें रिजल्ट बनाने के लिए। यहाँ लेकिन देखा गया है इन जनरली सारी दुनिया में भी यही रहा, और इवन इन पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ के अंदर कि ERPs का फेलियर रिस्क बहुत ज़्यादा था। उसके रीज़न क्या थे? उसके रीज़न जो हैं वो 10 रीज़न जो हैं वो इंटरनेशनली, आप यहाँ स्लाइड भी देखेंगे, आइडेंटिफाई किए जाते हैं। कि एक तो नंबर 1 होता है कि पुअर सॉफ्टवेयर फिट, ख़राब सॉफ्टवेयर फिट लिया जाता है। इनएक्यूरेट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं ले पाते। बिजनेस लीडरशिप जो है वो कमिटेड नहीं होती इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का जो फेज़ होता है वो बहुत पेनफुल होता है। उसमें बड़ी प्रेशर्स जो हैं वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं, बहुत तामुल के साथ और बहुत पेशेंस के साथ चलना पड़ता है। फिर इनसफिशिएंट टीम रिसोर्स होती है। इनसफिशिएंट टीम रिसोर्स से मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैन पावर कम होती है, बल्कि इनकॉम्पिटेंट लोग भी होते हैं। क्योंकि जो लोग पहले से किसी सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, अगर कहीं पे ERP चेंज हो रहा हो, पुराना कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर चल रहा हो, या क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं, उसी को ऑटोमेशन समझते हैं, और मैनुअल सिस्टम होता है, तो जब उससे स्विच हो रहा होता है तो बहुत रेजिस्टेंस आती है, और लोगों की का जो कॉम्पिटेंस लेवल है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है इसके लिए हो जाता है। फिर उसके बाद आता है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू मेक टाइमली हाईली डिसीजन, यानी कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है कि टाइमली डिसीजन नहीं लिए पाए जाते, हाई क्वालिटी डिसीजंस लेने होते हैं सिस्टम्स को चलाने के लिए, तो वो नहीं लिए जाते। फिर इनसफिशिएंट ट्रेनिंग होती है, जो स्टाफ होता है, अगर उसी एग्जिस्टिंग स्टाफ को आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो उनकी ट्रेनिंग इतनी नहीं हो पाती है, तो वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते हैं, उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती है, उनको अपना फियर ऑफ जॉब का भी फियर होता है। इसकी वजह से वो ERP जो है उसको प्रॉपर्ली चला नहीं पाते। फिर इनसफिशिएंट फंडिंग होती है। अब आप एक सर्टेन फंडिंग चाहिए, ज़ाहिर है आपको एक, अगर आप बड़ा कोई महंगा सॉफ्टवेयर लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट होती है, उसकी कंसल्टेंसी होती है, उसको ट्रेनर्स जो होते हैं ज़ाहिर उनकी भी एक कॉस्ट होती है। तो वो इतनी आसानी के साथ जो है वो उस पर आपको, अगर आप प्रॉपर उसमें ट्रेनिंग आपको नहीं, उस पर फंड्स नहीं मिलेंगे, तो अगर उसके लिए बजट नहीं रखा जाएगा तो ERP जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं। फिर इनसफिशिएंट डेटा क्लिनजिंग, साफ डेटा आपको नहीं मिलता, डेटा बहुत क्रूड फॉर्म में होता है, ख़ासतौर पर ऐसी जगहों में जब मैनुअल से कंप्यूटराइजेशन हो रही होती है, या जहाँ पे ज़्यादातर एक्सेल बेस्ड काम हो रहा होता है, या किसी बहुत ही इनअप्रोप्रिएट किस्म की इन हाउस बिल्ड सॉफ्टवेयर से हो रहा है, तो डेटा बहुत ही क्रूड फॉर्म में होते हैं। बाज़ औक़ात तो अकाउंटिंग की पॉलिसीज़ को भी फॉलो नहीं किया गया होता और उसको ऐसे ही चला दिया गया होता है, जिसकी वजह से उस डेटा को उसमें इनकॉर्पोरेट करने से नहीं कर पाते। और उसमें फिर जो ERP की जो डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, क्योंकि आपको हर फील्ड को जो है वो प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहिए, अगर आप उनको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करेंगे, उन फील्ड्स को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो डेटा जो है वो, उससे जो रिजल्ट हासिल होगा वो अपनी आपकी जो डिज़ायर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नहीं होता। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की उसमें बहुत ज़्यादा ERP के फेलियर में ये बहुत बड़े रीजंस होते हैं। फिर उसके बाद आता है कि इनकंसिस्टेंट मेकिंग ERP लुक लाइक लेगेसी,
کہ ERP جو ہے وہ ایک لیگیسی بن گئی ہے کہ ہاں یار یہ اس کو شوق میں لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پراپرلی اس کو اگر وہ رزلٹ نہیں دیتا تو فوراً ڈسکارڈ ہو جاتا ہے. لوگوں کی بھی ریزسٹنس ہوتی ہے کہ جی اس کا انٹرفیس جو ہے وہ یوزر فرینڈلی نہیں ہے, ہم اسے چلا نہیں پا رہے, اور یا اس پہ کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے اس کے فیلئر ریزن بنا کے لوگ اس کو فلاپ بھی کروا دیتے ہیں. تو یہ اس کی کچھ یہ بہت سارے یہ جو پرابلمز ہوتے ہیں ان لیگیسیز کو جو ہے آپ کیونکہ ان لیگیسیز کو جو انفیریٹیز ہوتی ہیں اس کی لیگیسیز جو ہیں یعنی اس کے ساتھ جو بہت ساری پرابلمس ایسوسیٹ ہیں ERP کے ساتھ, تو ان کو ہم پراپر ریزالو نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ERP کو پہلے ٹیسٹ کرنا چاہیے. یعنی پہلا مہینہ جب بھی آپ نکال رہے ہیں تو اٹ شوڈ بی وہ اس کا ٹیسٹنگ پیریڈ ہوتا ہے. آپ نے جو بھی ڈالا, کیونکہ سسٹمس کے لیے سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن کے ٹائم پہ ایک بہت امپورٹنٹ جو چیز چلتی ہے وہ یہ ہوتی ہے گاربیج ان گاربیج آؤٹ. یعنی کہ آپ نے جو انٹری ڈالی ہیں اس کا رزلٹ تو دیکھ لیں, پھر اس رزلٹ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے میپنگ ٹھیک کی ہے, آپ نے جو ڈیٹا جس جگہ ڈالنا انٹری کرنی چاہیے تھی اس کو کی ہوئی ہے, آپ نے چارٹ آف اکاؤنٹ صحیح طرح سے ڈیزائن کیا ہے. یہ تمام چیزیں جو آتی ہیں, میں اکاؤنٹنٹ فیلڈ کی کیونکہ میرا تعلق بھی اکاؤنٹ فائنینس سے ہی ہے, تو میں اس فیلڈ پہ اکثر لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے جو آپ کا جو امپورٹنٹ ٹول ہے وہ چارٹ آف اکاؤنٹس ہے. اگر آپ نے اپنا چارٹ آف اکاؤنٹ اسٹرانگ ڈیزائن کر لیا ہے تو آپ کی جو کمپنی کی یا آپ کا جو بھی انڈسٹری ہے اس کی جو بھی اس کی بزنس آپریشن ہے اس کو چارٹ آف اکاؤنٹ میں ٹرانسلیٹ کر کے, اور ایک کمپریہنسو آپ نے چارٹ آف اکاؤنٹ ڈیزائن کر لیا ہے, انوینٹری کا سسٹم اچھا ڈیزائن کیا, تو آپ کی زندگی اس میں سکون ہو جائے گا. اس میں جو ٹرانزیکشن آئیں گی تو پھر آپ کا پروفٹ اینڈ لاس اینڈ بیلنس شیٹ اور کیش فلو یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے وہ خود بنا دیتا ہے, آپ کی رپورٹیں خود جنریٹ کرتا ہے. تو اس میں آپ کو بیسک جو چیز پہ فوکس کرنا چاہیے وہ آپ کا چارٹ آف اکاؤنٹ ہے, اور آپ کا بیسک ڈیبٹ کریڈٹ کی جو جنرلٹی اس کو کنٹرول کر کے چلنا چاہیے, بیسک را ڈیٹا کو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ نارملی لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ زیادہ فوکس ہوتے ہیں اس میں رپورٹ اس شیپ میں نکلے گی, یا اس میں رپورٹ کیسے نکلے گی, مجھے ہارزنٹل چاہیے, مجھے ورٹیکل چاہیے, مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے. وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے, حالانکہ سب سے امپورٹنٹ چیز چارٹ آف اکاؤنٹ کی ڈیزائننگ ہوتی ہے. تو یہ چند ریزنس تھے جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی, اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ جائیں گے. اس کے علاوہ سامعین جو اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں گے اس وقت لاٹ آف ERPs ہیں, چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئرز بھی ہیں جن کو آپ منی ERP کہہ سکتے ہیں, جس کے اندر کوئک بکس ہے. اس طرح کے کوئک بکس اے ویری کمپریہنسو سافٹ ویئر ہے وہ بہت, اور اس میں جو کیا کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی آرگنائزیشن کے لیے اس کے اندر ساری ون ونڈو سولوشن ہے کہ اتنا اس میں کمپلیٹ آپ کا انوینٹری سسٹم ہے, کمپلیٹ اس کا سیلز ماڈیول ہے, کمپلیٹ پرچیز ماڈیول ہے, ریسیور پیبل ایوری تھنگ, یعنی آپ کی فائنینشیل سے بن کے آرام سے آ جاتے ہیں. وہ تک جو ہے وہ پراپر لوگ امپلیمنٹ نہیں کرا سک پاتے. اس کی ریزنس ہوتی ہیں کہ اس کے اندر جو فیلڈز ہیں اس کو ہم صحیح طرح سے ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتے. اب آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس مارکیٹ میں کون کون سے اچھے سافٹ ویئرز جو ہیں یا جو ERPs ہیں وہ اویلیبل ہیں. اوریکل نیٹ سوٹ ہے, یہ بھی ایک بہت کلاؤڈ بیس ہے. کلاؤڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ کہیں سے بھی دنیا میں آپ نے اپنا ERP سسٹم کلاؤڈ پہ ڈال دیا, نیٹ پہ چلا گیا, اور آپ کہیں سے بھی آپ اس کو ایکسیس کر لیں. یہ آج کل بہت سہولت ہو گئی ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو پہلے پرانے کنونشنل سسٹمز ہوتے تھے وہ ان کا سرور جو ہے کمپنیز میں رکھا ہوا تھا, وہ کمپنی میں جا کے ہی ایکسیس ہوتا تھا. لیکن اب یہ کلاؤڈ کی جو سہولت ہے اس سے یہ بہت سارے ہمیں آسانیاں ہو رہی ہیں. اوریکل نیٹ سوٹ ہے, پھر اس کے بعد SAP بزنس ون ہے. یہ بھی SAP بزنس ون جو ہے یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت اچھا اسمال بزنسز کے لیے ایک اچھا SAP کا ورژن ہے, اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ظاہر اس کے اندر جو ہے سارے آپریشنز موجود ہیں, انوینٹری, سیلز, پرچیز, جتنے بھی بزنس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری پوری اس کے اندر, پروجیکٹ مینجمنٹ, HR, یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر SAP جو ہے وہ SAP بزنس ون پوری کرتا ہے. SAP ERP ظاہر ہے یہ لارج ورلڈ کلاس ERP سافٹ ویئر ہے اور ایک بہت بڑا سافٹ ویئر ہے, اور SAP کے پاس جو ہے وہ ظاہر ہے 40 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے, 50 سال سے زیادہ کسٹمرز ہیں. تو SAP تو اس وقت مارکیٹ کے لیڈرز میں سے ہے, تو SAP کی ERP کا ایک بہت اچھا پروڈکٹ ہے. سیج انٹیکٹ
सेज इंटैक्ट के लें या सेज इंटरनेशनल अकाउंट के लें, ये भी एक रियल टाइम का बड़ा ज़बरदस्त क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। उसमें भी फाइनेंशियल ऑपरेशनल विजिबिलिटी जो है वो आपके बिज़नेस की बड़ी ज़बरदस्त आ जाती है। कंप्रीहेंसिव लेवरेज, इसमें लेवरेज कंप्रीहेंसिव फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं आपके पास जो आपकी सिक्योरिटी और कंप्लायंस को भी कंट्रोल करते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं ये छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं। सेज भी जो है वो ERP जो है वो, अगर आप ये देखें तो सैप के या ओरेकल नेटसूट के की तरह बड़ा तो नहीं है वाइड गेन, लेकिन पावर और सिंपलिसिटी है। ये भी एक पाइनियर है इस बिज़नेस के अंदर, और ये भी एक बड़ा 30 साल से लोग बिज़नेस में हैं, उन्होंने बड़ा बेहतरीन जो है इसको सॉफ्टवेयर ये बनाया है, ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा है एक्यूमेटिका, ये भी एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है और आपके मोबाइल पे और टेली पे भी आ जाता है, उस पर भी इंटीग्रेट हो जाता है। इसकी और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, एफिशिएंसी है। आप अपनी एफिशिएंसी जो है स्मॉल ग्रोइंग बिजनेस जो हैं वो उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सैप 4 हाना, ये भी जो है एक इंटेलिजेंट ERP है। ये आपके डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को बनाने के लिए सैप की एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो आपके काम आ सकती है। ऑरेकल ई बिज़नेस सूट, ऑरेकल ई बिज़नेस सूट जो है ये भी एक बहुत ज़बरदस्त कम्प्रीहेंसिव सॉफ्टवेयर है और इंटीग्रेटेड सोल्यूशन है। ऑरेकल फाइनेंशियल इंतमाम का तो आपने नाम सुना ही होगा। तो ऑरेकल ई बिज़नेस सूट जो है ये भी बहुत ही फेमस, और ये सप्लाई चेन है और आपके सारे बिजनेस एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए ये भी बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। ओडो इज़ अ फुली इंटीग्रेटेड कस्टमाइज और ओपन सोर्स बिजनेस एप्लीकेशन है, और जो इसकी सबसे बड़ी फ़ायदा है कि वो रिगार्डलेस ऑफ साइज एंड बजट, यानी कि किसी भी कंपनी के साइज़ या बजट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसके पैसे कितने हैं, वो एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर हो, आपकी तमाम चीज़ों को हैंडल कर लेता है। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। ऑरेकल पीपल सॉफ्ट, इसकी अपनी एडवांटेजेस हैं, कॉस्ट सेविंग बहुत आपको इससे मिलती है, और जो लोग अपना क्लाउड बेसिस से कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटेड होती चली जाती हैं। फिर इसके अलावा है एपिकोर ERP एक अवेलेबल है। फिर ऑरेकल फाइनेंशियल क्लाउड ये मौजूद है आपके पास। सस प्रो है आपके पास, म्यूनिस है आपके पास, और ओरियन ERP है। फिर सेज 100 क्लाउड, ये भी आपके स्मॉल और मीडियम रेंज कंपनीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। MIE ट्रैक प्रो, ये MIE ट्रैक प्रो ये भी एक बेहतरीन जो ख़ास तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। एपिकोर प्रॉफिट 21, ये भी अपनी जगह एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स ग्रेट प्लेन्स, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स जो है अब ये आपका फॉर्मली इसको ग्रेट प्लेन्स कहते थे, अब माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स कहलाता है। ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। इसके साथ पहले इनका रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम में RMS रखता है, बहुत ही बड़ी डिटेल और बड़ी ज़बरदस्त इसका फंक्शन है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए तो ख़ास तौर पे, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए भी। यहाँ बहुत इन्वेंट्री के बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं, उसके लिए बड़ा कारआमद है। ऑरेकल JD एडवर्ड्स एंटरप्राइज 1, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर है। सैप बिजनेस बाय डिज़ाइन, सैप बिजनेस बाय डिज़ाइन ये कॉम्प्रिहेंसिव क्लाउड सॉफ्टवेयर है। और उसके अलावा ये सैप जो है, सैप का एक बहुत ही ज़बरदस्त, ये भी मीडियम साइज़ की जो एंटरप्राइज है उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स NAV, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स NAV फॉर्मली नेविजन कहलाता था। ये भी बिज़नेस मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसकी फंक्शनैलिटी जो है वो सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग तमाम चीज़ों के लिए बड़ी कारआमद होती है। एस्क्यूबाना, फिर प्रायोरिटी ERP है, डॉलेबार ERP, CRM भी है इसके अंदर, और एपिकोर बिस ट्रैक है। फिर आ जाए जीनियस ERP है, डायनामिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल है, एपिकोर एक्लिप्स है, IQMS ERP है।
یہ چند ERP کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے. اچھا اب یہاں پہ آ جائیے کہ آپ کی جو کہ ERP سسٹم ہے کیا, ERP سسٹم سے ہم فائدہ کیا اٹھاتے ہیں. ERP سسٹم سے مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جتنا بھی بزنس پروسیس ہے وہ سارا بزنس پروسیس آٹومیٹڈ ہو گیا. اب آپ کے اندر بزنس جب آپ فار ایگزامپل کہ آپ کوئی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں, آپ جیسے کپڑا پروڈیوس کر رہے ہیں تو آپ پہلے یارن لائیں گے, یا آپ فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل یہ دیتا ہوں, گلاس مینوفیکچرنگ کی طرف آ جاتے ہیں. اگر آپ گلاس بنا رہے ہیں تو گلاس یعنی گلاس کی باٹلز بنا رہے ہیں جس کے اندر بیوریج باٹل دیتے ہیں, تو اس میں آپ سب سے پہلے کیا کریں گے, ان کی را مٹیریل کی اویلیبلٹی ہوتی ہے, را مٹیریل پرچیز کرتے ہیں, پھر وہ ڈفرینٹ قسم کا آتا ہے, وہ کسی بیچ کی شیپ میں اس کو مکس کیا جائے گا. پھر اس کے بعد یا چلے میں ایگزامپل آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ٹیکسٹائل کی ایگزامپل دیتا ہوں. ٹیکسٹائل کے اندر آپ کیا کریں گے کہ اگر آپ سب سے پہلے یارن لیتے ہیں, پھر یارن سے نیٹنگ کی جاتی ہے, نیٹنگ کے بعد اس کو نیٹنگ کے بعد جو ہے اس کے بعد اس کی ویونگ ہوتی ہے, ویونگ کو ایک شیپ دیا جاتا ہے, پھر وہ فیبرک کی شکل میں نکالتا ہے, پھر اس کے بعد اس پہ پرنٹنگ ہوتی ہے, ڈائنگ ہوتی ہے, ڈفرینٹ قسم کے اس کے پروسیسز ہوتے ہیں. اسی طرح ہر بزنس کے اپنے اپنے پروسیسز ہیں. تو یہ تمام پروسیسز جو ہیں, جب یہ آپ کی ہر جگہ جو ہے نا یہ کاسٹ سینٹرز بھی انوالو ہوگا, تو یہ تمام پروسیس اگر آپ کے ہاں ایک ERP سسٹم کے اندر انٹر ہوتے رہیں گے اپنے اپنے ایریاز میں, یعنی پروڈکشن بھی وہاں پہ جاتی رہی, ٹھیک ہے, پھر اس کی پروڈکشن کی کاسٹنگ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اکاؤنٹنگ میں پھر ظاہر اکاؤنٹس میں ان کی انفارمیشن آتی ہے, پھر آپ اس کا ریسیپٹس اینڈ پیمنٹ جو ہیں وہاں سے ڈیفائن ہوتی ہیں, پھر سیل وہاں سے بک کی جاتی ہے, سیل انوائسیں کٹتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ERPs کے اندر انٹیگریٹ ہوتی ہیں. مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ نے سب سے پہلے ایک کام یہ کیا کہ آپ نے اپنے بزنس کے لیے را مٹیریل لینا ہے, تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے ایک پرچیز آرڈر ریز کریں گے. اس پرچیز آرڈر کے اگینسٹ آپ کا را مٹیریل آئے گا, پھر وہی پرچیز آرڈر جو ہے وہ جب اسی کے اگینسٹ آپ کو گڈس ملیں گی, تو وہی آپ نے جو آپ کا اسٹور کیپر ہے, آپ کا جو اسٹور کیپر ہے وہ اسی پرچیز آرڈر کو دیکھ کے اس کی GRN بنائے گا, پھر اسی GRN اس کے اگینسٹ اس کی انوائس آ جاتی ہے جو بھی پارٹی سے آ رہی ہے. اب یہ 3 ڈفرینٹ فنکشن ہیں. اگر اس کو مینولی الگ الگ کام کرنا شروع کر دیا تو آپ تو کئی سالوں تک یہی کام کرتے رہیں گے اور اس کا رزلٹ نہیں ملتا ہے. لیکن یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ آپس میں انٹیگریٹ ہو جاتی ہیں. وہ PO آیا, جب اس کے بعد GRN بنی, اس نے اس کو ویو کر لیا کہ اچھا یار سب کچھ میچ کرا, تو جو چیزیں میچ کر دیں اس نے اس کو GRN میں کنورٹ کر دیا. پھر GRN میں جب کنورٹ ہوا تو اس نے اسی کو جب بل آیا اس سے میچ کر کے اس بل کو انٹری کر دی, کمٹ کر دیا, اور وہی انٹری اٹھ کے اکاؤنٹس میں چلی گئی اور آپ کا پیبل اس سے بک ہو گیا. جب پیمنٹ کی باری آئی تو اکاؤنٹنٹ نے دیکھا اچھا یار تمام چیزیں میچ ہیں, اس نے اس کو چیک کیا, پرچیز آرڈر جو ریز ہوا اس کے اگر جو GRN گڈس ریسیو ہوتی ہیں وہ میچ ہوئی ہیں, اس کے بعد جو انوائس تھی وہ بھی اکارڈنگلی بنی, اس نے تمام چیزوں کو دیکھ کے اتھارٹی دیکھ کے اس حساب سے اس ڈیو ڈیٹ میں اس کی پیمنٹ نکال دی. تو یہ تمام چیزیں جب انٹیگریٹ ہوں گی تو آپ کو سوچیے آپ کا ٹائم کتنا سیو ہو گیا, آپ کی انوینٹری بھی سیم ٹائم پہ اپڈیٹ ہوئی, آپ کا پیبلس بھی سیم ٹائم پہ اپڈیٹ ہوئے. لائک وائز آپ کی جب سیلز آ رہی ہے تو آپ نے کہا اب اگر یہ ٹریڈنگ کا بزنس ہے تو وہی پھر آپ کا انوینٹری اٹھ کے جو ہے وہ سیلز کے لیے اویلیبل تھی, آپ نے اسی فنش گڈ کو اسی انوینٹری سے نکال دیا, تو آپ کی انوینٹری سیم ٹائم پہ اپڈیٹ ہوئی. سیل آرڈر بک کیا, سیل آرڈر بک کرنے کے بعد اس کو سیل انوائس کے اندر جب وہ سیلز کمٹ ہو گئی تو سیلز انوائس میں کمٹ کر دیا اس کو. اگر مینوفیکچرنگ ہے تو وہ آئٹم اٹھ کے جو ہے وہ کسی پروڈکشن پروسیس میں جائے گا, تو وہ اسی سسٹم سے اس کو آؤٹ کرے گا اس کی جو پروڈکشن یونٹ ہوگا. یہ تھوڑی لمبی ڈیٹیل ہے لیکن میں ہلکا سا بریف یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر جائے گا, اس کے پروڈکشن سائٹ پہ جائے گا, اس کو ایشو ہو جائے گا, پھر وہ جس پروسیس سے گزرے گا اس سے فردر ایشو آگے بڑھتا چلا جائے گا, اور فنش گڈ کی شیپ میں آنے کے بعد فائنلی اسٹور میں آتا ہے اور وہاں سے سیل میں نکل جاتا ہے. تو یہ پورا سسٹم جو ہے وہ ERPs کے تھرو ERPs میں ڈیفائن کر دیا جاتا ہے اور ان کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تو اب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا سر, یہ جو تمام چیزیں ہیں اگر یہ انسان مینولی کرے تو یہ ایک زمانے میں بہت کمپلیکیٹڈ کام تھا, کاسٹ بہت ہائی ہو جاتی تھی, اس کی وجہ سے کاسٹنگز جو ہیں وہ آؤٹ ہو رہی ہوتی تھیں, کاسٹنگ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایکسل پہ بہت ساری چیزوں کی لوگوں نے ڈیزائن کیا, اس پہ کام بھی کیا اور بڑا اچھا کام کیا. ایکسل از ویری اسٹرانگ ٹول, لیکن ظاہر ہے ایکسل کے اوپر یہ ساری چیزوں کو انٹیگریٹ کرنا ایک بہت کمپلیکیٹڈ کام ہوتا ہے. اس میں ذرا سی غلطی ہو جائے تو پھر وہ کئی دنوں تک آپ اسی کو فائل کو ریٹریو کرتے رہتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اب کائنڈ آف ERP میں آ جاتے ہیں. ERP کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن جو اسٹیجز ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں.
سب سے پہلے جب اس کو امپلیمنٹیشن کا وقت ہوتا ہے تو اس میں آپ کو سب سے پہلے کرٹیکلی وقت دیکھنا چاہیے کہ کس طرح اس کو کرٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اگر آپ کا پیک سیزن ہے کسی بھی کمپنی کا تو اس وقت اپنا ERP نہ امپلیمنٹ کرے, کیونکہ ظاہر اس کے لوگ جو ہیں وہ جو سیلس کا بزنس کا پیک سیزن ہوگا تو اس کے اندر وہ کبھی بھی جو ہے وہ پراپرلی لوگ ٹائم نہیں دے پاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ڈیٹا مائگریشن جو ہے وہ اکثر اچھا جب یہ پہلی بات یہ مکمل کر لیتے ہیں کہ جب ERP کے علاوہ ایک ایئر اینڈ پہ جب ایئر اینڈ پہ آپ کا فسکل ایئر اینڈ ہوتا ہے وہ بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گڈ ٹائم نہیں ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں اپنی اس کی کلوزنگ میں بزی ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز کی بڑی ہیلپ ہوتی ہے, جیسی کلوزنگ ہوتی ہے تو آپ نیا سال جو ہے وہ اس کو اسکریچ سے شروع کر پاتے ہیں اور آسانی سے چیز ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا ایڈوانٹیج بھی ہے اور اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. پھر ڈیٹا مائگریشن جو ہے وہ اکثر اوور لک ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے بڑا سگنیفیکنٹ پرابلم آتا ہے, کیونکہ وہ تمام چیزیں جو آپ کے پرانے ایگزسٹنگ سسٹم میں چل رہی ہوتی ہیں اس کو ERP میں لے کے جانا ایک آسان کام نہیں ہوتا. اگر وہ ایگزسٹنگ سافٹ ویئر بھی ہوتا ہے تو جو ایگزسٹنگ سافٹ ویئر ہے اس کی فیس ڈفرینٹ ہوتی ہے, باتوں کا اس کا ڈیٹا بھی نہیں اٹھ پاتا, وہ اناڑیوں کے ہاتھوں کا یا ایسے ہی بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ پروفیشنلس کے ہاتھوں کا نہیں ہوتا, تو وہ پراپرلی وہاں میں انکارپوریٹ نہیں ہوتا. وہ دیکھنے میں کہتے ہیں جی ایکسل شیٹ بنا لو, اس کو اٹھا لو, تو وہ اتنی آسانی سے اٹھتا نہیں ہے, تو اس کو بہت کرٹیکلی جو ہے وہ آپ کو لے کے جانا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو نیا ERP ہوتا ہے اس کا بہت ہی کرٹیکل اسٹیج ہوتا ہے, کیونکہ اس میں تمام ٹرانزیکشن جو ہیں وہ آپ کو پراپرلی لے کر آنی ہوتی ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ چیزیں یہ ہے کہ جنرل لیجر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو ڈیلیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو آپ کو جو اوپننگ بیلنسز ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نیا سسٹم لگا رہے ہیں تو آپ کو پرانے اپنے GL کو بھی پرانے GL کو آپ ڈسکارڈ نہیں کر سکتے. اس کو دیکھ کے پھر اس کو اسی وقت اس کو ری انجینئر کر کے اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ پراپر کرنی ہیں ان کو اور کلاسیفائی کرنا ہے, کیونکہ اب تو لیولز آپ کو 5 لیول مل جاتے ہیں اکاؤنٹ کھولنے کے, ڈیٹیل اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں, اس میں آپ لے جاتے چلے جائیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ٹریننگ ٹیکس ٹائم, اور لوگوں کی جو ٹریننگ ہے وہ کاسٹلی بھی ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو ٹرین آؤٹ بھی کرنا ہوتا ہے. ان کو نئے لوگوں کو جو نیا ERP ہوتا ہے جو اس کے کنسلٹنٹس ہوتے ہیں وہ ایگزسٹنگ لوگوں کو اس کو سکھاتے ہیں, پورا اس کو سمجھاتے ہیں, تو اس کے اندر بڑا وقت جو ہے وہ صرف ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کی اپنی ایک کاسٹ بھی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو آئے گا تو جو ٹرینرز آ رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک کاسٹ ہوتی ہے, تو وہ بھی پھر اپنا ٹائم کی پیسے چارج کریں گے کہ بھائی میں اتنا ٹائم کیوں دوں. تو اس میں ایک اور ایشو جس سے پہلے میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ وہ ایسے لوگوں کا ایشو بھی بہت آ جاتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ اسٹاف ہوتا ہے وہ ان کا کمپیٹنس لیول نہیں ہوتا, تو کوپ نہیں کر پا رہے ہوتے, خاص طور پہ ٹرینر کے ساتھ نا, تو ٹرینر بھی جھلا جاتا ہے بعض اوقات, اور وہ اس طرح کی جو مس میچ پرابلمس ہوتے ہیں اس وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ امپلیمنٹیشن میں ایشوز آتے ہیں. پھر ٹیسٹنگ جو ہے ERP کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ نارملی جو میں نے اپنے تجربے سے بات سیکھی ہے, آپ جب بھی ERP کریں تو اس کو لائیو جانے سے پہلے آپ اس کا 1 مہینے کا ڈیٹا ڈلوا کے اس کو ٹیسٹ رن ضرور کر لیجیے کہ یار میری رپورٹس ٹھیک نکلی ہیں, تمام آئٹمس ٹھیک آ رہے ہیں, سیلز اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ صحیح چل رہی ہیں. وہ ٹیسٹ رن کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ نے ڈیٹا ڈالا ہے وہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ والا جو پروسیس ہے وہ پورا کر لیں, اس میں سے چیزیں رزلٹ آنا شروع ہو جائیں, تو دین یو موو لائف. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کو ایک دفعہ اگر آپ کا سسٹم چلانا شروع کر دیا اور اس کے بعد آپ کو ایشوز آنے شروع ہو گئے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ مینجمنٹ جو اس میں فرسٹریٹ ہوتی ہے, بعض اوقات ڈیسیجن بھی غلط ہو جاتے ہیں. پھر ظاہر لائیو جانا جو ہے کمپنیز جو ہیں وہ اس کے لیے پریپیئر ہوتی ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ پھر آپ کو ظاہر جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں اپنے وینڈرس کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اب انوائس جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں آئے گی, وہ اس طریقے سے آئے گی. لوگ یوز ٹو ہوتے ہیں اس سے, وہ کہتے ہیں یہ نمبر کیا دے دیا اور یہ کیا کیا چیز آ گئی. تو شروع میں تو جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, ایکیوریسی کے پرابلمس آتے ہیں, ان کو کوپ کرنا پڑتا ہے, ان کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات ڈیٹا غلط چلا جاتا ہے اور بہت سارے ایشوز آ رہے تھے. تو ان چیزوں کو کرنے کے لیے, ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس کی 1 مہینہ 2 مہینہ ٹرائل ٹیسٹنگ ضرور کر لیں کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پراپرلی چل رہی ہیں, اینڈ دین گو لائیو. تو اس کے بعد ایک آفٹر سیلس جو سپورٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جو ایسی آرگنائزیشن ایسی جگہ سے جو یہ شروع کے سے سافٹ ویئرس بتائے ہیں, یہ ان کی آفٹر سیلس جو ہے وہ جو ٹیم جو ہے وہ آپ کو اچھی سروسز دے, ٹائملی ٹربل شوٹنگ کریں
موسٹلی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو اے آر پی سروسز والے بھی جو اے آر پی بھیج رہے ہوتے ہیں اسپیشلی ان پاکستان لائک کنٹریز کے، وہاں جو تو وہ خود بھی اتنا اچھا چلانا نہیں جانتے، تو وہ بس پروڈکٹ بیچ کے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. تو وہ جو وہ پروڈکٹ بیچ کے نکل جاتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے، اور ساتھ میں اکاؤنٹنٹ نہیں ہوتا اچھا سا، تو اور ظاہر ہے اسپیشلی اکاؤنٹس فائنینشیل کے ماڈل میں تو کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ کے انکارپوریٹ کراتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ریزلٹس بنتے ہیں. کیونکہ یا کسی بھی اے آر پی کا جو بیسک ہے کہ جی سب سے پہلے تو آپ کے فائنینشیلس جو ہیں وہ ایکوریٹ بنے، کاسٹنگ آپ کی امپورٹنٹ ہونی چاہیے، ظاہر ہے پرسنل کا ریکارڈ، ہر چیز بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب آپ جاتے ہیں مارکیٹنگ کا ہے، سیلس کا ڈیٹا، کیونکہ ایک سب سے اہم چیز جو ہے جس کی وجہ سے جس میں بہت زیادہ لوگوں کا وقت برباد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نمبرز پہ جھگڑا کر ہوتے ہیں کہ یار میری فگر یہ صحیح ہے، وہ کہتا ہے ڈپارٹمنٹ میری صحیح ہے، وہ ریکنسلیشن میں بڑے ٹائم لگاتے ہیں. تو جبکہ اے آر پی میں جو ہے کہ وہ ہر آدمی ایک ہی ڈیٹا پہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو ایشوز ہیں وہ ایشوز جو ہیں وہ یہاں اے آر پیز میں ریزالو ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی آپ کے لیے کوشش کی ہے، اور اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے، اور اس کو دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ کو کچھ پھر آگے اس میں مزید ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے کہ 1 to 1 جو ہر سافٹ ویئر کے بارے میں ڈفرینٹ قسم کی آپ کو معلومات دیں گے. کیونکہ ہر سافٹ ویئر کی جو میں نے اپنے 25-26 سال کے تجربے میں سیکھی، ڈفرینٹ سافٹ ویئرس پہ کام کیا، بڑے اے آر پیز پہ بھی کام کیا، میڈیم رینج پہ بھی کام کیا. تو جو بڑا ریزن سمجھ میں آتا ہے فیلیور کا، جو سب سے بڑا ریزن سمجھ میں آتا ہے، ایک تو کوآرڈینیشن ہے امپلیمنٹ کروانے والے لوگوں کی، اور جو لوگ اس کو اینڈ یوزرز ہوتے ہیں ان کی کوآرڈینیشن اچھی نہیں ہے. اور اگر وہ آپس میں مس میچ ہو رہے ہیں، اور وہ جو خاص طور پہ اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتے ہیں کہ تھریٹ بھی ہوتا ہے لوگوں کو فیئر آف جاب ہوتا ہے کہ جی میری جاب نہ چلی جائے، تو نئی چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، اڈیپٹیبلٹی، یہ تمام جو ایشوز آتے ہیں، اگر یہ ایشوز پراپرلی سیٹل نہ ہوں اور ایک دوسرے کو کانفیڈنس دے کے کام نہ کیا جائے، بجائے کہ کانفلکٹس میں الجھا جائے، بلکہ ایک دوسرے کو کانفیڈنس دیا جائے، ایک دوسرے کو ٹیچ کیا جائے، تو اس کی صورت میں یہ اے آر پی آتے ہیں. پھر آگے چل کے اگر اس کو نیشنل لیول میں بھی دیکھا جائے تو جتنا پرفیکٹ کام ہوگا یار، کاسٹ منیمائز ہوتی ہے، ٹائم سیونگ ہوتی ہے، تو اور پروڈکٹ اچھی آتی ہے، کوالٹی آف پروڈکٹ بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے آگے جو ہے پھر آپ کو مارکیٹ کیپچر کرنے میں بھی بہت ساری چیزوں میں آسانی ہوتی ہے. اور دنیا بھر میں دیکھ لیجئے ویسٹرن کنٹریز وغیرہ میں جو انہوں نے بڑے بڑے اے آر پی سافٹ ویئرس لگائے ہیں اچھے، اس میں سکسیزفل ان کا ڈیٹا مینجمنٹ اچھی طرح ہوا، بگ ڈیٹاز انہوں نے ہینڈل کیے، جس کی وجہ سے ان کو رزلٹ اچھے ملے. آگے آنے والا دور جو ہے 5G 6G 5G 7G کا دور ہے، دنیا آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے. دنیا اس وقت جو یہ بلک ڈیٹا مینجمنٹ ہے اس سے سکون حاصل کرنا جاتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ فٹیگ کا کام ہے، اگر آپ نے ایک بندے کو دن کی 2000 انوائسیں ڈالنے کو دے دیں تو وہ ویسے ہی تھک جاتا ہے. اگر آپ ایک کسی ریٹیل مارکیٹ کا بھی میکینزم کو اگر آپ جج کریں تو وہ دن بھر بیٹھا ہوا اسکین کر کے جو وہ بار کوڈس کو اسکین کر کے آپ کو پرائس کوڈ پر آتا ہے، اس سے جو آپ کی سیل کی چٹنی بن رہی ہوتی ہے، بلکہ اس کے پیچھے اس کی انوینٹری بھی سسٹم سے آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے، کاسٹ آف گڈ سولڈ بھی بن رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ آٹومیشن ہے جس کو ہم نے آگے لے کر آنا ہے، اور یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے. تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی اس میں سب سے بڑی جو اہم بات یہ ہے کہ ظاہر اس میں مینجمنٹ کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ مینیجر اپنے فل پیشنس کے ساتھ نہ صرف فنڈز بھی پرووائڈ کرتی رہے، بلکہ اس پیشنس کے ساتھ اس پہ ایک فوکس بھی رکھے، اس کی اہمیت کو سمجھے. اور اگر اس کی اہمیت کو نہیں سمجھے گی تو وہ اے آر پیز جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی بات آپ کے لیے کوشش کی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو اس پہ پسند آئے گی. اگر آپ اس کو لائک کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. اور آپ کی کوئی کیوریز ہوں تو آپ مجھے اپنے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کے بعد اور ڈیٹیل جو ہے اپنے اور ایکسپرٹس بھی جو ہمارے ساتھ اس کے لیے موجود ہیں ان کو بھی آن لائن لے کے آپ کے لیے اور کس طرح سے آپ کو ایک اچھا اے آر پی چوز کرنا چاہیے اس کے اوپر بھی آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کے لیے کون سا اے آر پی جو ہے فل ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کوئی مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن ہے، کوئی ٹریڈنگ کی ہے، کوئی دوسرے مثلا جنرلی دیکھا جائے تو بیسیکلی سب کے اندر اکاؤنٹنگ ہی ہوتی ہے. تو آپ کسٹمائز بہت سے بیچ میں تو یہ اڈیپٹیبلٹی کے وہ کہیں بھی چل جاتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو اسپیسیفک انڈسٹری اسپیسیفک ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ان کو اسی ایریا کی جو ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے وہ سسٹم جو ہے وہ اسپیسیفکلی کسی مینوفیکچرنگ کے لیے تو مینوفیکچرنگ کے لیے بنا ہے، کوئی سروسز کے لیے تو سروسز کے لیے بنا ہے، کوئی ڈسٹریبیوشن کے لیے تو صرف ڈسٹریبیوشن کے ماڈل کے لیے بنا ہے. لیکن بہت سے اے آر پیز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اگر غور کریں تو صرف ڈیبٹ کریڈٹ کی انٹری ہوتے ہیں، تو وہ ایک ملٹیپل ٹاسکنگ ان کے اندر ہوتی ہے. کابش تھی
ڈیٹیل میں آپ کو گرافس میں اور ان تمام چیزوں میں آپ دیکھ ہی لیں گے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, چینل کو واچ کرتے رہیے گا اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.